इनके ऊपर जो मद होती है उस मद का नाम मद असली या मद तबई है। क्यों? क्योंकि ये अपने बाद आने वाले किसी भी सबब पर इन्हिसार नहीं करते। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम करे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 34। तिलावत के सेक्शन में हम पढ़ेंगे सूरह अन्निसा आयत नंबर 66 से, और कवायद के सेक्शन में हम पढ़ेंगे मद्दे असली। तो चलें जी, सबसे पहले अपने कवायद का आगाज करते हैं। जैसा कि कल की क्लास से हमने मद का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था, और ये कह लें कि मद का लुग़वी मायनी, इस्तिलाही मायनी और हरूफ मद्दा और लीन का हमने हल्का हल्का सा जो था वो टच लिया था। ठीक है, हरूफ मद्दा के बारे में एक चीज़ जो है उसको माइंड में जो है वो रख लीजिए कि हरूफ मद्दा की जो मिकदार है वो 2 सेकंड है। ठीक है, 2 सेकंड आप इसको कह लें, 2 हरकत कह लें, या 1 अलिफ के बराबर अगर आपने इसको लंबा करना है, क्योंकि 1 अलिफ को जितना हम लंबा कर रहे होते हैं मीम ज़बर अलिफ मा, वो 2 सेकंड ही होता है। ठीक है, हरूफ मद्दा अब आपके सामने है कि अलिफ मद की बात करें, वाव मद की बात करें या मद की बात करें। हरूफ लीन 1.5 सेकंड है। ठीक है, मजीद आपने कल की क्लास देख लेनी है जो मैंने करवाई थी। अब मद की जो हमारे पास आती है जी इकसाम, मद की होती हैं 2 इकसाम। कौन कौन सी इकसाम है मद की? मद असली, यानी कि एक मद है जो उसकी असल है। ठीक है, इसका नाम मद तबई भी कहते हैं, यानी कि वही जो अपनी असली हालत में। इसके 2 नाम हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाज बुक्स में मद असली होगा, बाज में मद तबई होगा, बाज में दोनों नेम मेंशन है। ठीक है, दूसरी मद है मद फरई। अब सबसे पहले हमने जो मद कवर करनी है वो आती है हमारे पास मद असली। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला हम ये वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा कि मद असली मैंने मेंशन किया है, ये मद की इकसाम में से है। मद असली या तबई जो है वो ऐसी मद है जिसके बगैर हरफ मद की लंबाई कायम नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अपनी असली और जाती उसकी जो मिकदार है, यानी 2 हरकत या 2 सेकंड कह लें, या 1 अलिफ के बराबर पड़ी जाती है। ठीक हो गया। अब मद असली में हमारे पास कह लें कि अलिफ मद, या मद और वाव मद आते हैं, यानी कि अलिफ मद, या मद और वाव मद जो है ये अपनी असली और जाती मिकदार के हिसाब से पढ़े जाते हैं, यानी कि 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर। ठीक हो गया। अब इनको आप हरूफ मद्दा भी कह सकते हैं, हरफ मद भी हैं, या इनके ऊपर जो मद होती है उस मद का नाम मद असली या मद तबई है। क्यों? क्योंकि ये अपने बाद आने वाले किसी भी सबब पर इन्हिसार नहीं करते, यानी कि ये अपनी खुद की मिकदार के ऊपर पढ़े जाते हैं। अब हमारे पास हमजा एक सबब था, एक सुकून सबब था, एक तशदीद सबब था। ठीक है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि मद असली जो है, ठीक हो गया, इसको किसी सबब की जरूरत नहीं है। अलिफ मद, या मद, वाव मद, अलिफ जबर के साथ जुड़ा है, या जेर के साथ जुड़े, या वाव पेश के साथ जुड़ा, तो ये अपनी असली एक सूरत के साथ जुड़ रहे हैं और कह लें कि अपनी असली मिकदार के हिसाब से पढ़े जा रहे हैं। कायदा आ जाता है हमारे पास कुछ नीचे करके कि हरफ मद के बाद सबब मद यानी कि हमजा और सुकून ना हो, मसलन क़ाला,हीना, क़ूलू, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हरूफ मद है अलिफ मद, या मद और वाव मद, और इनकी एग्जाम्पल है क़ाला, हीना और क़ूलू। ठीक है, यानी कि किसी भी सबब की इनको जरूरत नहीं होती, बल्कि ये एक असली चीज है। इस मद को असली इसलिए कहते हैं, ये जो येलो कलर में आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इट्स मीन कि ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट मैंने किया। कह रहे हैं कि इस मद को असली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम मदूद की असल और बुनियाद है, यानी कि
جتنی بھی ہم آگے چل کے مد پڑھیں گے، مد اصلی ہے، مد العارض ہے، مد لین ہے، کافی ساری مدود آئیں گی، ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے اور اصلی والی کو ایک طرف کر دیا جائے، کیونکہ یہ بالکل مدود کی اصل اور اس کی بنیاد ہے۔ اور اس کو طبعی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان کی فطری صلاحیت رکھنے والا شخص کبھی بھی اس کی مقدار کو کم یا زیادہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی طبعی اور ذاتی مقدار کے حساب سے ہی پڑھتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی میں لیسن سنتی ہوں، میں کیا بات کہتی ہوں؟ اپنے حروف مدہ ڈراپ نہ کریں، اپنی حرکات لمبی نہ کریں، دونوں کو آپس میں مکس نہ کریں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، حروف مد کو لمبا نہیں کرتے، ان کی اصلی مقدار یعنی کہ 2 سیکنڈ کے حساب سے نہیں پڑھتے، اور جو حرکات ہے زبر زیر اور پیش، اس کو تو لمبا ہی نہیں کرنا، اس کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو یلو کلر میں آپ کو ریکٹینگل نظر آ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، تو اس کو آپ نے اپنی ڈائریز میں لازمی نوٹ کرنا ہے، کوسچن کلاس میں بھی آپ سے یہ پوچھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مد اصلی یا مد طبعی کے کچھ مزید پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں مد اصلی یا مد طبعی میں ہئی طہر کے حروف شامل ہیں، طہر ہے یا طہر ہے، اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہئی طہر کے حروف جیسے کتب الجد میں نے آپ لوگوں کو یاد کروایا تھا نا، قاف طا با جیم دال، اس میں ہا یا طا اور یہ والی جو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اور را، ہئی طہر یا طہر، زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے، جیسے ٹھیک لگے، یہ حروف شامل ہیں۔ یہ اب اس کی آپ لوگوں نے اصل سمجھ لی، مد اصلی سمجھ آ گئی۔ حروف مدہ وہ حروف جو اپنی اصلی مقدار پہ پڑھی جاتے ہیں ان کو مد اصلی کہتے ہیں، یہ مد اصلی بنیاد ہے، جتنے بھی پوائنٹس اس کو پہلے یاد کر لیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہائی طہر کے جو حروف ہیں وہ بھی مد اصلی کی زمرے میں آتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس 5 لیٹرز ہیں یہ بھی اپنی اصلی مقدار میں پڑھے جاتے ہیں، اور یہ 5 لیٹرز کہاں پہ؟ یہ حروف مقطعات پہ، ٹھیک ہے، جو قرآن کی بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا حروف مقطعات جیسے طٰہٰ، الف لام میم، یہ آپ لوگوں کو صورتوں کے بالکل آغاز میں جو ہے وہ نظر آتے ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی حرف کسی صورت کے شروع میں آئے تو اسے مد طبعی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر، یعنی کہ یہ 5 ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیٹرز، اور ان سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہمارے پاس ایک آ جاتی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں آنے والا حروف مقطعات طٰہٰ، 2 سیکنڈ طٰ اور 2 سیکنڈ ہا۔ جیسے اس میں مد اصلی میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ حروف مدہ آتے ہیں، الف مد، یا مد، واو مد، اور حروف مدہ کے قائم مقابل کیا ہوتا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذرا تھوڑی سی دیکھنی ہے، الف، یا اور واو مد ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے۔ اب یہ ان کے اندر مد اصلی پائی جاتی ہے، ان کا سمپل از دیٹ دوسرا نام مد اصلی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں طا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، 2 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے اگر میں آسان لفظوں میں بات کروں، اور اگر میں ٹرمز کے اکارڈنگ بات کروں تو کیا بات ہے کہ طا ہا کے اوپر مد اصلی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے نئی جو ٹرم ہے اسی کی۔ اب طا ہائی طہر میں سے ہے، طا بھی اور ہا بھی، ٹھیک ہے، 2 لیٹرز ہو گئے۔ حروف مقطعات کی ایک اور مثال ہے ہا اور یا ہے، جو سورہ مریم کی ابتدا میں آئے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، کاف کو بھی چھوڑ دیں، عین کو بھی چھوڑ دیں، صاد کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بڑی مد ہے، ان کی ابھی ہم نے چیزیں نہیں پڑھی۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر بھی مد اصلی ہے، یا کے اوپر بھی مد اصلی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی ہے۔ یہ میں آپ کو سمپل ٹرم سکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہونے پائیں۔ تو یہاں پہ ہا اور یا کے اوپر بھی کیا ہے؟ مد اصلی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ والی ہا ہے، اور دوسرا ورڈ کیا تھا؟ یا، یہ یا یہاں سے آ گئے۔ تو ہائی طہر والی ایگزامپلز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ تیسری ایگزامپل پہ آ جائیے۔ حروف مقطع جیسے را ہے، جو سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کے شروع میں آیا، جیسے الف لام را 2 سیکنڈ۔ کیوں؟ کیونکہ را کسی بھی سبب کے اوپر انحصار نہیں کرتا، را اپنی اصلی مقدار کے حساب سے پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کا نام ہی مد اصلی ہے، اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہی حرف مقطع یعنی کہ را سورہ رعد کے شروع میں بھی آیا ہے، کیسے؟ الف لام میم را مد اصلی یعنی کہ 2 سیکنڈ۔ باقی تو دیکھیں 6 سیکنڈ وائس جو ہے وہ میری لمبی گئی ہے، اس کے اوپر مد کا نام ہی کچھ اور ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ حروف مقطعات کی چوتھی جو مثال ہے وہ حرف ہا ہے، جیسے سورہ سجدہ میں آیا ہے ہا میم ہا 2 سیکنڈ۔
تو یہ جو حی توہر کے جو 5 ہمارے پاس لیٹرز ہیں ان کی یہ ایگزامپلز آپ لوگوں کے سامنے ہیں جن میں 5 یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہا بھی آ گیا ہمارے پاس حامیم میں سے, یا اور یہ والی ہا آ گئی ہمارے پاس یہاں پہ, اور ہا اور تو یہاں پہ آ گیا, را کی ایگزامپل آپ کو یہاں پہ مل گئی. تو سورہ یونس, ہود, یوسف, اس میں سے کوئی ایک آدھ سورت کا نام آپ لوگ یاد کر لیں, ڈائری پہ آپ لوگوں نے سارے لکھنے ہیں. تو مد اصلی اور مد طبعی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا, صرف ایک نیو ٹرم کا نیم ہے. باقی آپ نے حروف مدہ اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پہلے پڑھے ہیں, اب ذرا تھوڑا سا آپ لوگ اس کو ڈیپتھ میں پڑھے ہیں. تو یہاں تک مد اصلی ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی, اس کا ہم نے قاعدہ دیکھا, اس کے بعد ہم نے یلو ریکٹینگل دیکھا, اور ساتھ میں کچھ اہم پوائنٹس دیکھے حروف مقطعات کو لے کر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہے مد طبعی یا مد اصلی کی بھی مزید نیکسٹ 2 کیا ہے, اقسام ہے. اب چلتے ہیں ٹیبل کی طرف. ٹیبل میں ابھی تک ہم نے کیا کور کیا ہے, آج مد اصلی کور کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. مد کی ایگزامپل میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, مد اصلی, اور پھر مد فرعی آ جاتا ہے. یہ یہاں پہ جا کے کنیکٹ ہوگی. اچھا, میں اس کو نا نیکسٹ ویڈیو میں یہ یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں گی. یہ مد اصلی کی اقسام میں مد کی اقسام میں مد اصلی یا طبعی ہوگا, اور مد فرعی جو ہے وہ بھی اسی کی اقسام ہے. تو یہاں پہ یہ مجھے لگتا ہے یہ میں اس کو کریکٹ کرنا بھول گئی ہوں, تو میں اس کو خیر کر دوں گی. یہاں پہ میں نے خود اس کو مارک کر دیا, تو آپ لوگ بھی اپنی ڈائریز میں اس طریقے سے بنا لیجیے. تو کیا میں بات کر رہی تھی کہ ابھی تک ہم نے مد اصلی کو دیکھا. اب انشاءاللہ کل کی کلاس میں مد اصلی کی ایگزامپلس کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے. تو یہ تھا ہمارا قواعد کا ٹاپک. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. نیکسٹ آ جائیے اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. تلاوت جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 66 سے جو ہے سٹارٹ کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اب یہاں پہ کہاں ہے, یہ الف مد ہے, یہ واو مد ہے, یہ کھڑی زیر ہے. اب یہ سارے اپنی اصلی مقدار یعنی کہ 2 سیکنڈ یا 2 حرکات یا 1 الف کے برابر پڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك مد اصلی یہاں پہ بھی مد اصلی ٹھیک ہے قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. واو سائلنٹ ہے ٹھیک ہے. کافی دفعہ پیچھے ریزن بھی بتا چکی ہوں, ابھی یہاں پہ بس ہلکا سا بتا رہی ہوں کہ واو سائلنٹ ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. کمبینیشن ذرا تھوڑی سی نیو ہے. حییتم یا مدہ، پھر میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ ہوگا. حییتم، پھر بتحیہ، ہی نہیں پڑھنا اس کو، بتحیۃ فحیو. ٹھیک ہے، یہاں پہ واو مدہ، لیکن تشدید چونکہ آ رہی ہے اس کی وجہ سے تشدید کو لے کے کنفیوز نہیں ہو رہا، اس کو ڈراپ نہیں کرنا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر پڑی جائے گی. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. چلیں جی، آیت نمبر 90 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن. اچھے سے اس کو ریڈی کرنا ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے پوچھ لینا ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.